खुदावंद यीशु मसीह के अजीम फातह और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर आपके सामने खुदावंद के कलाम को बयान करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और हम कुछ वक्त जो है वो खुदावंद के कलाम को सीखने में गुजारेंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तवारीख की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तवारीख की दूसरी किताब है, 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यह आयत नहायत ही मशहूर आयत में से एक आयत है और यह आयत कुछ यूं है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। इस आयत का आगाज़ बड़े ही खूबसूरत अल्फाज से है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर क्या करें, दुआ करें। पहला काम दुआ करें, दूसरी बात मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। तीन बातें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। पहली बात क्या करनी है, दुआ करनी है। दूसरी बात अपनी बुरी राहों को तर्क करना है और तीसरी बात क्या करनी है कि उसके दीदार के तालिब होना है। तीन बातें, और तीनों बातें किन्होंने करनी है, जो उसके नाम से ऑलरेडी कहलाए जाते हैं। हम आज बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह से जाने पहचाने जाते हैं। चंद अयाम पहले हमने खुदा यीशु मसीह के सलीबी मौत के उस सारे अरसा को देखा, जी उठने को देखा और हमने उसकी ईद मनाई और हम इस बात का फ़ख्र करते हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन हमें खाकसार बनकर तीन काम करने हैं। पहली बात हमें दुआ करनी है, दूसरी बात उसके दीदार के तालिब होना है और अपनी बुरी राहों से फिरना है। तब क्या होगा, जब हम ये तीन काम करेंगे तो उसका फिर एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट ये होगा, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मैं उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। चंद साल पहले की बात है कि ये दुनिया जो है एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरी, कोरोना से। और कोरोना के दौरान हमने ये वाली आयत और 91 ज़बूर की याद ऑलमोस्ट अपने मुल्क के हर घर के बाहर, ऑलमोस्ट तकरीबन हर दूसरे मकान के बाहर ये आयत लिखी हुई थी। लेकिन क्या हमारे गुनाह माफ़ हो गए? क्या हमारे मुल्क में बहाली आ गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जानने और पहचाने, देखें, गौर करें इन अल्फाज पर। खुदावंद के कलाम के एक एक, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खुदावंद के कलाम के एक एक नुक्ते पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नाम उसी का है, लेकिन ना तो उनका मुल्क बहाल है और ना उनके गुनाहों की माफ़ी है, क्योंकि वो खाकसार बनकर
نہ دعا کر رہے ہیں، نہ اس کے دیدار کے طالب ہو رہے ہیں، اور نہ اپنی بری روشیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے دیدار کے طالب؟ ہم اگر دنیاوی سی مثال دیں کہ اگر کسی کو کسی یوتھ ایج میں پیار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کے یوتھ کے پاس تو بہت سارے گیجٹس آ گئے ہیں، ان کے لیے چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن چند عرصہ پہلے جب اگر ہم اپنی یوتھ کی بات کریں تو اس وقت تو لینڈ لائن بھی صحیح طرح لوگوں کے گھروں میں نہیں تھا۔ ایک دیدار دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹے گرمی میں کھڑے رہتے ہوتے تھے۔ ہم کتنی دیر آج اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں؟ ہم کتنی دیر اس سے دعا کرتے ہیں؟ ہم کتنی دیر کے لیے اپنی بری روشوں کو چھوڑتے ہیں؟ ہم تو عبادت پہ بھی اگر آتے ہیں تو اپنی بری روشیں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہم عبادت پہ بھی آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ یا تو پنکھے کے نیچے والی جگہ ملے یا اے سی کے قریب جگہ مل جائے۔ ہم تو اس کے لیے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہم توقع کیا کرتے ہیں؟ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر راج کریں، پوری دنیا میں ہم سب سے طاقتور ہو جائیں، فزیکلی نہیں، حکمرانی میں، لیکن ویسی ہمارا بڑا چاچا اور لوگ ہمیں جانے پہچانے کے۔ آج اگر ہم اپنی کمیونٹی کا حال دیکھیں تو کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ جو ورڈ ہے خاکسار، اگر ہم خدا کے کلام کا یہاں پر مطالعہ کریں تو یہاں پر جو عبرانی لفظ اس لفظ خاکسار کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کانا، کانا، KANA، کانا، اور اس کی ایٹمولوجی بہت خوبصورت ہے۔ کانا کا مطلب ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب پرندے بہت ہائٹ پر چلے جاتے ہیں، اسپیشلی ایگلز یا ہاکس، یہ بہت ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ اپنے پروں کو اسے بند کر لیتے ہیں اور پھر ہوا کے دوش پہ ہی موو کرتے جاتے ہیں، جدھر ان کو ہوا لے کر جا رہی ہوتی ہے یہ ویسے ہی موو کرتے ہیں۔ خاکسار بننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جدھر کو خدا کا روح لے کے جائے ہم ادھر کو جائیں، خدا کا روح جیسے ہمیں گائیڈ کرے ہم ویسے کریں۔ بچپن میں ایک گیت گاتے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں چلتی، اگر شیطان ڈرائیور ہو تو گاڑی الٹ جائے گی، اور اگر یسوع ڈرائیور ہو تو گاڑی چلتی جائے گی۔ آج ہم زندگی کی گاڑی میں یسوع کو کہہ تو دیتے ہیں کہ آیا، لیکن ڈرائیو خود کرتے ہیں، یا اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں تو ساتھ اس کو کہتے رہتے ہیں یہ رائٹ کو لے لینا، یہ لیفٹ کو لے لینا، یہ میرا فلاں کام کر دینا، یہ میرا فلاں کام کر دینا۔ خاکساری نہیں ہے، ہم اس ہوا کے دوش پر نہیں جا رہے، بلکہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری سنیں، نہ کہ ہم اس کی سنیں۔ نہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، نہ اس کے دیدار کے اس کے دیدار کے طالب ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارا اس کے ساتھ ایک بہترین رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایسا مضبوط رشتہ جس کے بغیر کئی دفعہ کئی دوست ہوتے ہیں، کوئی ملنے والے ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم اپنے یوتھ ایج کی بات کریں اور پھر اپنے جو سپورٹس فرینڈس ہیں، اگر ہم ان سے ڈیلی نہیں ملتے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وی آر مسنگ سم تھنگ اور وی مس سم تھنگ، ہم نے کچھ کھو دیا، آج کچھ چیز رہ گئی ہے۔ کیا ہمیں یہ آگ لگتی ہے، یا ہم صرف رات کو 11 بجے سے پہلے 2 جملے دعا کر کے کیا دیتے ہیں جی بہت دعا کر لی، اب میں تو لگوں سونے تو خداوندہ تو یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی۔ ہم تو خدا کو بھی ہم اپنی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، نہ کہ ہم اس سے اپوائنٹمنٹ، ہم اپنے
مرضی کے موافق اپنا خدا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسا خدا چاہتے ہیں جو صرف ہمارے لیے کام کرے، نہ اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں. کیا آج اس جگہ پر بیٹھ کر، آج کے حالات میں کھڑے ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری کلیسیا ایک ایسی زندگی گزار رہی ہے جو واقعی مسیحی کلیسیا؟ ہر دوسری میٹنگ بلکہ ہر میٹنگ بھی کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بیماروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بدرو گرفتہ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھروں میں مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں. اپنی کمیونٹی کو جا کے دیکھیں، کراس کلچر شادیاں ہو رہی ہیں. کیا ہے یہ؟ ملک کی بحالی، یہ ہمارے گناہوں کی معافی، کیونکہ ہم ابھی تک خاک سارے نہیں. ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں، لیکن خاک ساری ہمارے اندر نہیں. ہم رول کس کو اپنی زندگی میں، آج رول کس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، لیکن ہم اسے الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. جیسے زبور نویس 16 زبور کی 8ویں آیت میں، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. یہ زبور نویس 16واں زبور، داؤد کا زبور، اور اس کے اوپر لکھا ہے داؤد کا مقتام. مقتام کیا ہے؟ جب موقع ملے گا کبھی ہم دیکھیں گے زبوروں کی اقسام میں، تو مقتام ایک ایسی قسم ہے جو تختیوں پر لکھا جاتا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی ان کو پڑھ لیں. اور اس میں داؤد بادشاہ یا داؤد نبی وہ اتنی خوبصورت اور پاورفل بات کر رہے ہیں کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ پہ ہے، داہنے ہاتھ پہ، رائٹ ہینڈ ہے، اس لیے مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. کیونکہ وہ اس بھید کو جان چکے تھے. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کچھ انہوں نے کیا، اپنے ملک کی بحالی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آج کیا میں اور آپ یہ کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس پریکٹس میں سے گزر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم تو آج اتنا بھی نہیں کر رہے. ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم تو آج اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ہمارے پڑوس میں جو مسیحی ہمارا بہن بھائی رہتا ہے وہ کس حال میں ہے. ہم جس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، ہم ایک ایسی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں کہ میں سب سے آگے ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، میرے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں ہوں، میرا گھر یہاں پر سب سے عالی شان ہو، میری جائیدادیں ہوں، میرے بچوں کے لیے خوبصورت فیسلٹیز ہوں. لیکن جو میرے ساتھ کا شخص ہے اس کے پاس کیا ہو؟ کچھ نہیں. بڑے مقام حاصل کرنے کے لیے ہم پیسے کی فراوانی دیتے ہیں. ہم یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم تو مجلس میں جانے کے لیے بھی پیسہ لگانے کے لیے جاؤ. آج چرچز میں آپ زیادہ پیسہ دینے کی دوڑ میں لگے ہوئے. خداوند کے اس پاک گھر میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اس دوڑ میں لگے ہوئے. کہاں گئی خاک ساری؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہمارا ملک بحال ہو؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے. لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، بیوقوفوں کی جنت میں رہنے کے لیے بہت خوبصورت ہے. اور آپ کو وہ لوگ کہیں گے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ کیسے ارن کر رہے ہیں، وہ ریلیشنز کیسے بلڈ کر رہے ہیں. نہ ہم کسی کے لیے ایموشنلی سوچتے ہیں، نہ ہم کسی کے لیے اکنامکلی سوچتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مشکلات میں سے نکلیں. کیونکہ ہم اس فارمولے سے بہت دور ہیں. ہم اس فارمولے سے بہت دور جا چکے. آج ہم صرف وہی ہیں جہاں سے یہ بات آغاز کرتی ہے، یہ آیت کا آغاز ہے. تب اگر میرے لوگ، بس ہم یہاں تک ہیں.
اور ایسے لوگوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا وہ اس وقت کہیں گے کہ ہم تو تیرے نام سے جانے جاتے تھے، ہم نے تیرے نام سے بدوئیں بھی نکال دی، نبوت بھی کر دی، معجزات بھی کر دیے، اور میں انہیں کہوں گا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ کیونکہ واقفیت بنانے کے لیے گناہوں کی معافی ضروری ہے۔ خدا پاک ہے اور وہ ناپاکی میں نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہو، تو ہمیں خاک سار ہونا، رول قدس کی مرضی کے موافق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم رول قدس کی مرضی کے موافق زندگی نہیں گزارتے ہیں تو عزیزوں، نہ کبھی ہم اس کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، نہ کبھی ہم اس کے ساتھ ابدی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم کبھی نئے یروشلم کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے ابدی ہلاکت ہی ہوگی، ابدی ہلاکت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں خدا تک پہنچنے کا، اس نئے یروشلم تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم اسے کھو دیتے ہیں، یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اگر پھر بھی ہم اس راہ کو کھو دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم سب کو خداوند کے کلام کے موافق زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور کلام کو گہری جڑ پکڑنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔